बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जुमा 19 ज़ुल्हज सन 1444 हिजरी के मुताबिक 7 जुलाई 2023 की रात 9 बजे उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूर इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अलौमरी और सैफुर रहमान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, प्रोग्राम के साबिक़ा मामूल के मुताबिक आज भी पहले हिस्से में आप सामीन की तरफ से टेलीफोन के जरिए सवालात वसूल किए जाएंगे, फिर आज की दुआ होगी और उसके बाद जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाएगा। SMS के जरिए भी आप सवालात भेज सकते हैं और SMS का नंबर है 92080, जबकि टेलीफोन नंबर है 44344377। आप इस नंबर पर अभी राब्ता कायम फरमाते हुए अपने सवालात पेश फरमा सकते हैं 44344377। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल हम रिसीव करते हैं। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जी, मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। नदीम खान साहब, कैसा शोर मचा दिया आपने अपनी कॉल के जरिए। खुश आमदीद। शोर है? नहीं, अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई। जी, इसमें क्या मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब भाई, मेरे ना अभी 2 सवाल हैं। जरूर। जी पहला सवाल तो इससे है, जैसे कि हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं, उसमें तो सजदा सब होता है, जब कोई गलती हो जाती है जी सजदा सब कर लेते हैं, उसके लिए तो सही है। लेकिन जैसे हम सुन्नत नमाज है, सुन्नत नमाज में कुछ गलती हो जाए जी तो उसको दोहराना पड़ेगा या सजदा सब है उसके लिए भी? अच्छी बात है जी, थोड़ा ये कंफ्यूजन था उसमें। क्यों मैं बिजनेस हो जाता पूछने के लिए भूल जाता था, लेकिन जब नमाज पढ़ता सुन्नत उस टाइम याद आता, लेकिन आज मैंने इसको नोट किया था पूछने के लिए थोड़ा। जरूर जी, जैसे सुन्नत में भी भूल जाते हैं ना, कुछ गलती हो जाती है सुन्नत नमाज पढ़ते हुए। बिल्कुल है जी। एक की तफसील। दूसरा सवाल क्या है? जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि आप जैसे उसमें है ना, आपने भी थोड़ा सा बताया कि जैसे कि हम किसी मतलब उन्होंने अल्लाह के मतलब में ज्यादा उम्र वाली औरत से शादी की है, बताया उन्होंने। लेकिन इसमें क्या होता है, किससे शादी की है? जी, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी की थी उनकी उसकी उम्र भी ज्यादा थी ना उनकी। हाँ, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र ज्यादा थी उनसे। सही। हाँ, उनकी तो की। लेकिन इसमें क्या है, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे कोई शख्स है, उसकी उम्र 65-70 ईयर्स है, वो कम उम्र की लड़की से शादी करे, जैसे आज शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो फौत हो जाए, फिर उसकी इद्दत है, ये मसला हो जाता है वो ज्यादा। तो इसमें मैं इसकी तफसील जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या इसके अंदर कोई हदीस है या कुछ है, इसका अल्लाह के उसने कुछ बताया इसके बारे में, क्या ये सही है या गलत है? क्या उस लड़की के साथ ज्यादती है? बिल्कुल ज्यादती है, क्यों नहीं ज्यादती है, ज्यादती तो है भाई। जी लेकिन इंशाल्लाह मौलाना इसको जवाब दे देंगे इंशाल्लाह ताला। जी, तफसील हो जाए इसकी तो फिर उससे सब पता भी चल जाए इसके बारे में। बेइज़्निल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका नदीम भाई, बारकल्लाह फीकुम। जी इंशाल्लाह। और अब हम अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अमीर इकबाल है। जी भाई। सर, एक तो ये सवाल है कि हजरत उस्मान गनी हमारे जो तीसरे खलीफा हैं जी, उनकी पाकिस्तान में तो आ गया, तो यहाँ पर कल गुजरी है। क्या गुजरी? एक लेटर अपना ये शहादत जो हुई थी ना उनकी। अच्छा। तो उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। अच्छी बात है। तो ये क्या मनाना सही है या नहीं है? लोग सबील वगैरह भी लगाते हैं उनके नाम के साथ, और भी बहुत कुछ है। तो इसी यही सवाल है आज। अच्छी बात है भाई, इंशाल्लाह जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया आपका अमजद इकबाल साहब। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको और मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जुल्करनैन बात कर रहा हूँ। खुश आमदीद। काफी जमाने बाद आए जुल्करनैन भाई।
बस आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं। और आज मेरा सवाल है कि जुम्मे की नमाज में जब पहली अजान होती है तो ऑलमोस्ट 70-80% लोग ना सुन्नत पढ़ लेते हैं जुम्मे के, जबकि ये पहली अजान यहाँ ही फनार से एक आए थे, उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ बुलाने के लिए है। अब यकीनन मैं एक एक को तो नहीं बता सकता, तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से थोड़ा इसका बयान कर दें। और दूसरा, कल मेरा सफ़र है तो इस सिलसिले में मुस्तहिब्बात सुन्नत या ऐसा तरीका कि खैर खैरियत से जाएं और वापस आएं, थोड़ा सा मुख्तसर बयान। बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम। ओके, अल्लाह फी अमानिल्लाह। दुल्करनैन साहब, अल्लाह ताला आपको खैरियत से ले जाए, फिर खैरियत से वापस लाए इंशाअल्लाह ताला। और जितनी देर आप अपने वतन में जहाँ भी जा रहे हैं क़याम रहे, वो आपके लिए बाइस बरकत हो। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा रेडियो की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दीजिएगा। जी जी मेरे दो सवाल हैं जी। पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे हमारी मतलब जैसे हमारी सास ससुर का इंतकाल हो गया है, तो हमारी सास के पास काफी जेवर थे, तो उसमें से जो जेवर थे वो मतलब मेरे शौहर भी अपनी माँ को तोहफे में दिए थे, मतलब उन्होंने, और हमारे ससुर के भी बनवाए हुए जेवर थे। तो अभी मतलब तकरीबन 10-15 लाख के जेवर होंगे, उसमें से 6-7 लाख के जो जेवर हैं वो मेरे शौहर के लाए हुए हैं। तो मेरा सवाल ये कि मैं अपने शौहर से बोलती हूँ कि वो जो आपके लाए हुए जेवर है उसमें से मतलब मुझे थोड़ा उसमें से मुझे दे दीजिए, और जो बाकी जो जेवर बच रहे हैं, जो और भी 10 या 15 लाख के जो जेवर बच रहे हैं, उसको और भी इनके 2 भाई और हैं और एक बहन और है, तो आप उसको अच्छे से मतलब तकसीम कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए उसका। क्योंकि तो हमारे शौहर और हमारे मतलब शौहर के घर वालों का ये मानना है, मतलब जो इन लोगों की सोच है कि ये मतलब इसमें बंटवारा नहीं होता है, ये मतलब प्रॉपर्टी में नहीं आता है जेवर। और जो अभी जो मकान है जिसमें जो हमारे सास ससुर का जो मकान था, मतलब वो हमारे ससुर का ही लिया हुआ मकान था, तो अभी हम मेरे शौहर और मेरे शौहर के 2 भाई और हैं, तो ये 3 भाई हैं और बहन की शादी हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब बंटवारा विरासत में ये बड़े हैं मेरे शौहर जो हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो बड़े विरासत तो सब में तकसीम होगी ना, चाहे वो जमीन हो या मकान हो या जेवर हो। जी बिल्कुल तकसीम होनी चाहिए, यही इस्लामी हुक्म है जी। तो मेरे मन में यही था ना कंफ्यूजन, तो इनके जेवर लाए हुए हैं जो इनके मतलब जो तोहफे में इन्होंने अपनी माँ को दिए, अब माँ तो गुजर गई हैं, तो अब वो जेवर क्या होगा, वो मैं इनसे बोलती हूँ वो जेवर आप मुझे दे दीजिए। तो मेरे शौहर की जो ख्वाहिश है वो ये कहते हैं कि नहीं वो मैं अपनी बहन को दूंगा, जबकि उनकी बहन को भी मतलब ससुराल से काफी जेवर मिले और बहुत जेवर भी है जो हमारे ससुर के भी बनवाए हुए पहले से थे। मतलब इसमें बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात मैं बस मौलाना इसकी तफसील से जवाब देंगे। बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर किसी को कोई तोहफा दे दिया जाता है तो उससे मिल्कियत खत्म हो जाती है, जिसको तोहफा दिया गया वो उसका मालिक हो जाता है। अब अब वो तो है नहीं दुनिया में जी, अब जी नहीं है, वो दुनिया में नहीं है, तो अब आप मालिक नहीं बन सकती, ना आप ना आपके शौहर। मालिक जो है वो वही है, उन्हीं की मिल्कियत है और उनकी मिल्कियत को विरासत में तकसीम किया जाएगा और फिर जिस भाई का बहन का जितना हिस्सा होगा उसको हिस्सा दिया जाएगा। अपनी मर्जी से ये तो उसको दे दो वो उसको दे दो, ऐसे नहीं होता, ये इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। तो इसमें मौलाना इंशाल्लाह इस बारे में तफसील से जवाब दे देंगे मोहतरमा जी। जी यही सवाल था जी, जरूर इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। जो आप डिमांड कर रही है ना, आप डिमांड ना कीजिए प्लीज, ये सही नहीं है और जॉब का इंतजार कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। नहीं वो डिमांड नहीं, अपने शौहर से आप कह रही थी ना कि आपको दे दिया जाए, तो वो नहीं दे सकते आपको, इल्ला ये कि जब विरासत तकसीम हो रही हो तो उसमें जब जो अगर देवर ही शक्ल में तकसीम हो जाए तो उसमें आप कहते हैं मुझे वो इसके बजाय मेरे हिस्से में ये देवर डाल दे, इस तरह बात हो सकती है। लेकिन वो जो हिस्सा मिलेगा विरासत में आपके शौहर को मिलेगा, तो उसमें से उन्हें वो देवर जो आपको पसंद है, जो आपके शौहर ने दिया था, उसमें उधर शामिल किया जा सकता है। लेकिन
وراثت کی تقسیم کے بغیر ہی اس کو اپنے پاس رکھ لینا یہ غیر اسلامی عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ لے گا. وہ اس کے مالک نہیں ہے. آپ کے شوہر اب مالک نہیں رہے, وہ مالک ان کی والدہ ہی تھیں اور وہی ہیں, اور ان کی اب یہ وراثت ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی پلیز ذرا مشین کو ذرا بند کر کے پھر بات کیجیے. کیا نام ہے آپ کا؟ سلیم انصاری. سلیم انصاری صاحب مشین پلیز بند کر دی تاکہ شور نہ ہو. بند ہو گیا سر. شکر الحمدللہ. بند ہو گیا. سلیم اللہ انصاری صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے جو بنگلہ دیش کے بھائی ادھر ہے لوگ نو تو بول رہا تھا مجھے کھانسی ہم لوگ کا نیپال میں بنگلہ دیش میں چاہے انڈیا میں تو قربانی دیتا ہے جی, تو کدھر نو وہ سنا ہے لوگ تو مولانا صاحب سے بھی بولو کھانسی تو قربانی نہیں ہوگا, بولو نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس نے فتویٰ دے دیا, اللہ ان کو ہدایت دے. اچھا ایک سوال اور ہے جی, میں بھی فیس بک میں مولانا صاحب سے سنا تھا جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا نام سے قربانی نہیں ہوگا. یہی 2 سوال ہے میرا سر. اچھی بات ہے, جواب آئے گا ضرور بھائی. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک اور کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا نام ہے؟ جی سید محمد نام ہے میرا. سید محمد صاحب خوش آمدید. کیا سوال ہے؟ جی خوش آمدید. میرا سلام مفتی صاحب کو بھی. وعلیکم السلام. جی کہتے ہیں میرا 2 سوال ہے, 2 مختلف سوال ہے سر میں. ضرور. ایک تو سوال ہے برکت کے لحاظ سے کیا کہ برکت کے لیے کوئی خاص عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, خاص طور سے سیلری میں جو ہے اس میں ضرورتیں کیسے پوری ہوں, اس میں برکت ہو. اور دوسرا سوال میرا جو ہے وہ مختلف موضوع سے ہے. جی, جیسے کہ کسی کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں جی, تو وہاں ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں اور کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جی. آپ کا ایک اسکوپ ہوتا ہے, آپ کام کرتے ہیں. صحیح. آپ کو کچھ ڈاکومنٹ کے لیے ایکسیس دیا جاتا ہے, یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دی جاتی ہے. تو وہ ڈاکومنٹ آپ لیتے ہیں, تو آپ کے اسکوپ کے علاوہ دوسری چیز جو وہاں موجود ہے آپ کو اپنے ریفرنس کے لیے اگر وہاں سے لیتے ہیں تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ آپ کو جو ہے چیزیں ڈاکیومنٹ کسی اور سے لیتے ہیں آپ اپنی ضرورت کے لیے؟ آپ ڈاکومنٹ مطلب آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں, کمپیوٹر دیا گیا آپ کو, یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دی گئی, تو آپ لاگ ان کر کے ڈیٹا بیس میں جا کے جو بھی ڈاکومنٹ آپ لے سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن وہ اسکوپ آپ کے اسکوپ کا نہیں ہے. جیسے آپ کا اسکوپ ہے جیسے وائرنگ کا, تو آپ وائرنگ کر رہے ہیں, لیکن کچھ سول کا ہے وہ آپ کے اسکوپ کا نہیں ہے. تو وہ ڈاکومنٹ اگر آپ لیتے ہیں تو کیا آپ کو ایکسیس دیا ہوا ہے, تو کیا شریعت کی روح سے یہ غلط ہوگا؟ اگر وہ ڈاکومنٹ لیتا ہے اپنے ریفرنس کے لیے, کسی کو دینے کے لیے نہیں یا کمپنی کے لیے نہیں. ہاں, لیکن اس میں جب آپ کو آئی ڈی کے ذریعے یہ ایکسس دے دیا گیا ہے تو پھر تو کچھ گنجائش نکل رہی ہے, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کون دے گا؟ نہیں, جو کمپنی کے جو مالک ہے وہ دے سکتا ہے, یا جو آپ کا ریپرزینٹیٹیو یا پروجیکٹ مینیجر یا کون سا لیول آپ سے اوپر جو بھی آفیسر ہے اس سے بات کر لی جائے, تو پھر وہ کمپنی کے جو بھی قواعد و ضوابط ہے اس کے مطابق وہ آپ کو بتا دے گا کہ اتنی گنجائش ہے یا نہیں ہے. لیکن عام طور پر ہوتا ہے امانت میں خیانت تو نہیں ہوگی میرے. اس میں بھائی یہ عرض یہ ہے نا کہ اس میں اگر آپ کو ایکسس دیا گیا ہے اور آپ وہاں تک آپ کی پہنچ ہے تو پھر اگر تو یعنی یہ اور ان کے علم میں بھی ہے کہ آپ کی وہاں پر ایکسس ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر صرف یہ تھا کہ آپ کو ایک محدود اپنے شعبے کے لیے ہی دیا گیا تھا لیکن غلطی سے آپ کے پاس آ گیا ہے تو پھر وہ اس کی گنجائش نہیں ہوگی, کیونکہ وہ سیگریگیٹ نہیں کر سکتے ہیں الگ الگ شعبوں کے لیے. جیسے الیکٹرک کا شعبہ ہے, سول کا شعبہ ہے, تو اس میں ساری چیزیں ڈیٹا بیس میں موجود ہیں. لیکن آپ کا جو کام ہے وہ صرف الیکٹرک سے ریلیٹڈ تھا. صحیح. تو لیکن چیزیں ساری موجود ہیں. اگر آپ لے لیتے ہیں کوئی چیز آپ کے کام سے مطلب انٹر لنک ہے, صحیح, تو وہ چیز تو وہ ایک سوال تھا. اسی سے تعلق جو ہے
وائی فائی کے تعلق. اچھا خیر وہ اگلے اس میں جو ہے انشاءاللہ تیسرا سوال ہو جائے گا, ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے. بارک اللہ فیکم. خیر یہ 2 سوال تھے ہمارے. جزاک اللہ. انشاءاللہ جواب آئے گا اور خدا کرے کہ باری آ جائے انشاءاللہ. اور اب ہم آج کے پروگرام کی آخری کال لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم جی. اور آخری کال ساتھ ہی کٹ گئی. کیوں کٹ گئی ہے؟ تو اسے کٹنا نہیں چاہیے تھا. چلیے آ جاتی ہے تو ہم لے لیں گے انشاءاللہ. اور جی آ گئی ہے ایک کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد سلیم. خوش آمدید سلیم بھائی. کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے صاحب بھائی, استخارہ جو ہے, استخارہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, کرنے سے کیا فائدہ ہے اور نہ کرنے سے کیا نقصان ہے, اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, اگر عقیقہ کیا ہے بچہ ہے بچی کا, تو اس کا گوشت سارا تقسیم کر دینا چاہیے کہ گھر والے بھی کھا سکتے ہیں؟ کہیں میں نے سنا کہ ماں باپ نہیں کھا سکتے. انہوں نے کیا گناہ کیا بھائی؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کر دیں. 2 سوال. جی انشاءاللہ تعالی جی. اوکے جی. اوکے بارک اللہ فیکم جی. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. فی امان اللہ. اور ہم یہاں پر کال کا سلسلہ روکتے ہیں, اور اگر اس دوران میں کہیں کوئی گنجائش ہوئی تو ہم بتا دیں گے, کہہ دیں گے کہ ابھی اس جواب کے بعد آپ رابطہ کر لیجیے گا, لیکن اگر گنجائش ہوئی تو. اور اب ہم آتے ہیں آج کے اگلے موضوع کی طرف, اور وہ ہے آج کی دعا. اور دعا کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے اکثر مساجد میں سنا ہوگا کہ خطیب بھی اپنے جمعے کے خطبے میں دعا مانگتے ہیں, اور ویسے بھی کہیں تقریر ہو رہی ہے تو تقریر میں بھی یہ دعا مانگی جاتی ہے, لیکن ہمارے ہاں سے ہم نے اس کا کبھی ذکر نہیں کیا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یہ عام طور پہ اتنی دعا پڑھی جاتی ہے اور مانگی جاتی ہے. کیا اور اس کے بارے میں عام طور پر مشہور یہ ہے کہ جتنے مومن مرد, جتنے مومن خواتین, جتنے مسلمان مرد, مسلم خواتین, زندہ اور مردہ, سبھی کی تعداد کے برابر یہ دعا مانگنے والے کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا صدقات لکھے جاتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ صحیح حدیث تو نہیں ہے, اور عام طور پہ کسی اجر کے تعین کے لیے صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہوتا ہے. البتہ ایک حدیث جو طبرانی میں بیان کی گئی ہے, اور البانی صاحب نے اسے حسن درجے کی بتایا, صحیح سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے یہ حسن کا درجہ, اور ویسے یہ دونوں صحیح شمار ہوتی ہیں, ان کے پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن حکم کے حصول کے لیے عام طور پر یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ صحیح حدیث ہی کو بنیاد بنایا جائے کہ اس میں اتنا اجر ملے گا. اب یہ حسن درجے کی حدیث ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ عبارت منسوب ہے کہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ, کہ جس نے کسی مومن مرد یا یہ مومنوں کے لیے, مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعا مانگی, ان کی مغفرت کی دعا مانگی, تو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے برابر ہر ایک مومن مرد اور ہر ایک مومن مرد کی طرف سے اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ روایت ہے طبرانی میں آئی ہے, اور البانی صاحب نے اسے حسن قرار دیا ہے. اگر تو فی نفسہ ہی اللہ کے رسول کے اس فرمان پر عمل کیا جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے, یہ بتایا ہے کہ اگر اپنے کسی بھی مسلمان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو جس وقت آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو وہاں بھیج دیتا ہے, اور آپ کی دعا کے ساتھ وہ فرشتہ آمین کہتا ہے, اور ساتھ میں یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اس کے دعا مانگنے والے کے لیے بھی یہ دعا, اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لے. مثلا اگر ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین, تو فرشتہ آ کے فوراً کہے گا, وہ یہ آپ کے لیے ہمارے لیے یہ دعا مانگے گا, اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے. تو ہم دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں تو اپنے لیے وہ فرشتہ ہمارے لیے پھر مانگ دیتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے, اس کو بنیاد بنا کے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے جو
पूरी उम्मत इस्लामिया की मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। ये हमारी दिली ख्वाहिश है और दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी इस्लाह फरमा दे, जहाँ कहीं जिसकी तरफ से जो जो कोताहियाँ हो रही हैं वो उसके इस्लाह की तौफीक दे दे, ताकि ज़िंदगी पता नहीं किस लम्हे ख़त्म हो जाए। जब ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि इंसान अपने रवैये में, अपने अमल में कोई और नेकियों का इजाफा कर सके। इला ये कि वो उसकी औलाद हो, नेक औलाद हो और वो दुआ मांगे नहीं माने क्या कुछ पता नहीं, लेकिन जो चीज़ अपने इख्तियार में है, अगर कोई इंसान इसमें कोताही कर रहा है तो फिर दूसरों से तवक्कुआत क्यों वाबस्ता कर सकता है? उसकी अपनी औलाद भी फिर उसी तरह की होगी। जब वो नहीं मांगता था अपने लिए तो उसने औलाद को फिर क्या पड़ी है लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला उसकी तौफीक दे दे, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में तवज्जो करनी चाहिए और ख़ास तौर पे मग़फ़िरत की दुआ अपने लिए, अपनों के लिए और पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए हमें मग़फ़िरत, आफ़ियत की दुआ मांगते रहना चाहिए। तो अगर आप इस दुआ पर तवज्जो फरमा लें तो आज की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, लेकिन अल्लाह के रसूल के जो अल्फाज है उसमें सिर्फ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात आया है, तो इसलिए हम उस पर इक्तिफा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहें, जब जब मौका मिले हम मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहें। मौलाना इसमें कुछ इजाफा फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे भाई इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है कि मुसलमान एक दूसरे को यानी आमने सामने न हो, करीब न हो, दोस्त अहबाब न हो, तो अपने जो मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके लिए भी भलाई, और जिनको हम नहीं जानते सारी दुनिया के मुसलमान मर्द व ख़वातीन, उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और जिस तरह हम भलाई चाहते हैं कि तमाम मुसलमान मर्द व ख़वातीन की मग़फ़िरत हो जाए, हो सकता है कि दुनिया के बहुत सारे दीगर भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो हमारे हक़ में दुआएं मग़फ़िरत कर रहे होंगे, और किसकी दुआ हमारे लिए कब काम आएगी दुनिया में और आखिरत में, तो बेशक उम्मीद रखते हैं कि ऐसी दुआओं का भरपूर फ़ायदा हमें हासिल हो। और सब भाई ये जो दुआएं मग़फ़िरत है तो हम मुसलमान मर्द ख़वातीन के लिए करते हैं, और ये चाहते हैं कि दुनिया के सारे लोग जो है ऐसी दुआएं मग़फ़िरत में शामिल हो जाएं और दीन इस्लाम से मुतमईन हो, दीन इस्लाम की हिदायत से मुस्तफ़ीद हो, ताकि जो दुआएं मग़फ़िरत जो आपने पेश की है वो दुआएं मग़फ़िरत जो है उन तमाम लोगों को भी शामिल हो जाए जो दीन इस्लाम को पसंद करके दीन इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाते हैं। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब आते हैं जवाबात की तरफ, और आज का पहला सवाल था मोहतरम नदीम खान साहब का। वो कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ नमाज अदा करते हुए कोई वाजिब छूट जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उस पर सजदा सहव होता है। क्या सुन्नतों के लिए भी यही है या कुछ और, उसके लिए कोई और तरीक़ा है? जी साहब भाई, जहाँ तक सज्दे सहव का मामला है तो इससे पहले एक साहब जो है ज़रा सज्दे सहव के बारे में परेशान हो गए थे। वो पूछ रहे थे कि नमाजों के अंदर तो सज्दे सहव है, तो उसी तरह जो है अगर हज में भी कोई कोताही हो जाए, रोज़े में कोताही हो जाए, तो क्या वहाँ भी सज्दे सहव होगा? तो इस तरह जो है कभी कभी लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो कि नमाज से भाई, चाहे वो फ़र्ज़ हो, चाहे सुन्नत हो, या नफिल या वितर, कोई भी नमाज हो, तो नमाज की जिन्स से जो भी अमल जो है उन तमाम जो अनवा है नमाज की, अक़साम व अनवा, तो उनके अंदर अगर किसी के साथ जो है इस तरह की कोई फरामोशी हो जाती है, सहव का मामला पेश आ जाता है, तो हर एक नमाज के अंदर जो है मशरूዕ यही है, मसनून तरीक़ा यही है कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ में सहव होने पर सहव के दोनों सजदे किए जाते हैं, सलाम फेरने से पहले अल्लाह अकबर कहकर सजदा करते हैं सजदे सहव की नीयत से। उसके बाद जो है जो आम दुआ जो होती है वही दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद सजदे से उठकर बैठते हैं, वही दुआ पढ़ते हैं जो आम तौर पर हम दोनों सजदों के दरमियान पढ़ते हैं। फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा करते हैं, फिर उसके बाद सजदे की दुआ पढ़कर उठकर फिर जो है दोनों तरफ सलाम फेरते हैं। तो ये जो तरीक़ा है फ़र्ज़ नमाजों के अंदर, वही तरीक़ा सुन्नत, नफिल, वितर, उन तमाम नमाजों में अपनाया जाएगा। लेकिन नमाज के अंदर अपना दिल लगाएं ताकि
سہو نہ پیش آیا اور نماز آپ کی بالکل جو ہے صحیح سلامت رہے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. دوسرا سوال ندیم خان صاحب کا کہ 70 سال کی عمر والا فرد کسی کم عمر بچی سے شادی کر لیتا ہے, کیا اس کی گنجائش ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اور دلیل کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے یا کہی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تھی تو حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بہت زیادہ فرق تھا. جب وہاں فرق ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی صاحب بھائی, بے شک موصوف نے جو بات پیش کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے بات واضح ہوتی ہے کہ جب پیارے نبی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تب پیارے نبی کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی. اور جہاں تک جو ضعیف بن چکا ہے اور جو ہے بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے, ایسی صورت میں وہ شخص اچھی طرح اپنی طاقت اور صلاحیت اور حیثیت کے مطابق جو ہے وہ واقف ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اگر اس کو یہ تیقن ہو کہ وہ جو ہے حقوق ادا کر سکتا ہے, مالی حقوق, جسمانی حقوق جو بھی ہیں, اگر اسے تیقن ہے, ایسی صورت میں جو ہے اگر وہ کسی نوجوان لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر شریعت میں اس کے لیے اجازت ہے. لیکن وہ اگر شادی کرے لیکن اس کی اس بڑی عمر میں شادی کرنے کی وجہ سے حقوق میں کوتاہی ہوتی ہے, ایسی صورت میں یعنی اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ میں حق ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں, تو ایسے شخص کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں چونکہ حقوق ادا نہیں کر سکتا ہوں تو پھر وہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ظلم ہوگا, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ غلط راستہ اپنانے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے ہم یہی کہیں گے کہ جو شخص ماشاءاللہ اتنی عمر تک پہنچ چکا ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہ شادی نہ کرے, اگر ضرورت ہے تو بے شک نکاح کرے, لیکن نوجوان لڑکی کے بجائے ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کرے جو ان کی عمر کے ساتھ جو ہے مطابقت رکھتی ہو, تاکہ دونوں ایک اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے اور جو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کے اعتبار سے آپس میں تناسب اور توافق رہے. جی صاحب ہے. جزاکم اللہ خیر. مولانا اگر اس کو اس پہلو سے بھی دیکھ لیا جائے کہ میاں بیوی یا شوہر دلہا دلہن میں اگر 5 سال 10 سال کا فرق ہے, 15 سال کا بھی اگر فرق کر لیا جائے تو وہ نسبتاً برداشت ہو جاتا ہے, لیکن 70 اور 15 کا فرق نہیں ہو سکتا. 70 اور 15 میں آ کے پھر زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کی گنجائش تو نہیں. اب جو دلیل دی گئی ہے حضرت خدیجہ اس میں 15 سال کا فرق ہے بس, تو وہاں اتنی تو گنجائش نکل آتی ہے, لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ خود دلہا کی عمر وہ اس عمر میں ہو, اس عمر کے اس مرحلے میں ہو کہ اس پر جوانی ہو, وہ جوان کہلائے. بڑھاپے میں تو شادیاں پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ کسی اور موضوع پر ہم چلے جائیں گے. جی صاحب, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آمین. امجد اقبال صاحب کا سوال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے کہ وہاں پاکستان میں یا ان کے اور بھی کسی ملک میں ہو سکتا ہے ان کے یوم شہادت منایا جاتا ہے, اور اس موقع پہ تقاریر ہوتی ہیں, سبیل ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. کیا اس طرح منانا جائز ہے, صحیح ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ صاحب ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اس طرح یوم شہادت کے طور پر کوئی مخصوص دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے. بے شک تمام صحابہ کرام بلکہ صحابہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور دیگر صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے جائیں تو یہ بالکل بڑی اچھی بات ہے, تو مطلوب ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے ان کا جو یوم وفات اس مناسبت سے جو ہے کوئی مخصوص دن مقرر کرنا, دن منانا اور پھر اس کے بعد سبیل وغیرہ لگانا, تو یہ سب چیزیں جو ہے لوگوں کے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. ان تمام باتوں سے جو ہے بچ کے رہنا چاہیے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. اور محمد ذوالقرنین صاحب کا سوال, یا انہوں نے اپنے سوال میں یہ لفظ سوال فرمایا کہ جمعے کی پہلی اذان پر لوگ سنتیں پڑھ لیتے ہیں, اور وہ محسوس یہ ہو رہا تھا, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو سنتیں پڑھنی ہیں تو دوسری اذان کے بعد پڑھیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی صاحب بھائی, جو جمعے کا دن ہوتا ہے تو جمعے سے تعلق رکھنے والے احکام
روزمرہ جو باقی 6 دن ہوتے ہیں تو 6 دنوں میں جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ان سے وہ جمعہ کے احکام مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہر دن جو ہم 6 دنوں میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز ظہر سے پہلے مسجد میں پہنچے, اگر موقع ملتا ہے تو تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھیں. اس کے بعد جو ہے ظہر سے پہلے سنت مؤکدہ آپ 2 یا 4 رکعت پڑھیں. اس کے بعد ظہر کی فرض 4 رکعت, اس کے بعد ظہر کے بعد جو ہے سنت 2 رکعت. اس طرح آپ جو ہے ظہر کی جو عام دنوں میں یہ نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن جمعہ کے دن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے خطبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت فرض ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے وہ 4 یا 2 اس طرح جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن جمعہ سے پہلے سے بھائی جو نماز پڑھی جائے اس کے بارے میں اکثر علماء کی تحقیق یہی ہے کہ سنت مؤکدہ جمعہ کے دن نہیں ہوتی بلکہ جمعہ کی نوافل ہوتی ہیں. وہی نوافل جو ہے سنت مؤکدہ کے قائم مقام بن جاتی ہیں. یعنی چونکہ پیارے نبی نے یہ کہا کہ فصلی ما کتب لہ, کہ جو شخص جمعہ کے دن جلدی تیار ہو کے آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جتنی توفیق ملے وہ مسلسل جو ہے نمازیں پڑھتا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کوئی مخصوص جو ہے یعنی خطبے سے پہلے کسی مخصوص سنت کا ذکر نہیں ہے. اس اعتبار سے جو ہے جو بھی جلدی پہنچتا ہے تحیۃ الوضو پڑھے, تحیۃ المسجد پڑھے, یہاں تک کہ اگر خطبے کا آغاز ہو چکا ہو تب بھی جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر مختصر نماز پڑھ کے وہ بیٹھ جائے, خطبہ سنے اور پھر جمعہ کی نماز امام کے پیچھے پڑھے. لیکن جہاں تک جو لوگ پہلی اذان کے بعد آ کر جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ کیا سنت کی نماز پڑھتے ہیں یا پھر نفل نمازیں پڑھتے ہیں نہیں پتہ. اگر وہ نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ جمعہ کی نفل ہوگی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جمعہ کے دن زوال کے وقت بھی جو ہے زوال آفتاب کے وقت بھی نفل نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس نیت سے پڑھتا ہے کہ جمعہ سے پہلے میں سنت کی نماز پڑھوں گا, جو جس طرح دوسرے دنوں میں جو ظہر کی نماز سے پہلے سنت ہوتی ہے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی سنت مشروع نہیں ہے. لیکن بعض مسلکوں میں اس کا ذکر چونکہ ملتا ہے کہ آپ دوسرے دنوں کی طرح اس دن بھی سنت کی نماز پڑھیں, تو ایسا کریں کہ جمعہ سے پہلے آپ عام نفل نمازیں پڑھ لیں, اور جو سنت آپ کی جمعہ سے پہلے چھوٹ جاتی ہے تو پھر وہ سنت اگر آپ اسی مسلک پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر بھی ان سنتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح بھی آپ عمل کریں تاکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اور آپ پریشان بھی نہ ہوں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور محمد القرنین صاحب نے اپنے دوسرے سوال میں یہ فرمایا کہ مستحبات سفر کے بارے میں کچھ بتا دیں, اور شاید ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ سفر کامیاب رہے, اس میں برکت رہے, تو اس میں مجھے کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جی صاحب, اس کے بارے میں جو گزشتہ دور کا سفر تھا وہ کچھ اور تھا. تو اس وقت تیاری الگ ہوتی تھی, جیسے مثال کے طور پر اونٹ پہ جانا ہوتا, خچر پہ جانا ہوتا, گھوڑے پہ جانا ہوتا, یا پھر اس کے بعد پھر دور آ گیا کہ گھوڑے کی گاڑی ہوتی یا پھر بیل کی گاڑی ہوتی. اس کے بعد پھر جو ہے بس, ٹرین وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ ہوائی جہاز کی جو ہے باری آج کل آ گئی. تو سفر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. بس آپ یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان کرے, اور وہ دعا پڑھ کے گھر سے جائیں جو حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو آپ کے تحفظ اور آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کے کام آسان کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں. جب کوئی مسلمان دعا پڑھتا ہے تو جو اس کے آس پاس رہنے والے یا قریب آنے والے شیاطین دور بھاگتے اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس انسان کو پریشان کیسے کر سکتے ہو جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہدیتا و وقیتا و کفیتا, کہ تم کو سیدھا راستہ بتا دیا گیا ہے اور تمہارے مسائل حل کر دیے جائیں گے, اور تمہیں جو ہے کفیتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ذمہ داری لے لی گئی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کے لیے تحفظ اور آپ کے مسائل اور آپ کے کام پورے ہونے کا جو ہے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے وعدہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہی ہے کہ اچھے ساتھی کو آپ سفر میں رکھیں, اپنے سامان کو آپ ضائع نہ کریں, اور جو ہے جو بھی ہے اپنے پاس رقم ہے, جو بھی جو ضروری ڈاکیومنٹس ان کا تحفظ کریں, اور نمازوں کی پابندی آپ کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو اپنی آنکھوں کو نگاہوں کو نیچے رکھیں. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں, اور موقع ملا تو آپ جو ہے
جو وقت آپ کو سفر میں ملتا ہے تو اس وقت جو ہے آپ تلاوت میں، درود میں، توبہ استغفار، دعا و ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزار سکتے ہیں. اس طرح جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس سے بھرپور استفادہ کریں تاکہ سفر بھی کامیاب رہے، ثواب بھی حاصل ہو، سفر کی برکت بھی انشاءاللہ حاصل ہو. اور اس کے بعد نکلنے سے پہلے جو آداب ہیں کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، اس طرح جو ہے جو لوگ مسافر کو جو ہے رخصت کرتے ہیں وہ یہ دعا پڑھیں. اور اس کے بعد مسافر جو ہے رخصت کرنے والوں سے یہ کہے کہ استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. تو اس طرح کی دعائیں آپ آتے ہوئے، جاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. جیسے بھائی اور ورنہ اپنے اس سفر کے لیے بھی اللہم بارک لنا فی سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ، یہ دعا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بالکل، بہت بڑی بات ہے صاحب بھائی کہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ، انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو سفر کے آغاز میں دعائیں پڑھی جاتی. ان تمام دعاؤں کو پڑھ کر بھی ان دعاؤں کی برکت سے بالکل مستفید ہوں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً. ہماری بہن کی طرف سے ایک سوال تھا، ان کے خوش دامن صاحبہ کے انتقال کے بعد ان کے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، اور بتایا کہ اس میں کافی سارا زیور تھا ان کے پاس، یا وہ تو چلی گئی، ان کا زیور موجود ہے، اور اس زیور میں ایک بڑا حصہ ان کے شوہر نے اپنی والدہ کو تحفہ دیا تھا. اب ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ شوہر سے کہیں، یا شوہر سے کہہ چکی ہیں کہ وہ جو آپ نے ان کے امی کو دیا تھا، امی تو ہے رہی نہیں، اب اس کی وہ ایسی پڑا ہوا ہے تو وہ مجھے دے دیں. کیا یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہیں؟ اور ساتھ میں انہوں نے 3 بھائی اور ایک بہن کی شادی ہو چکی، یہ بتایا. تو اس ورثے کی تقسیم کے حوالے سے اگر آپ ان کی رہنمائی فرما سکیں. جی صاحب، اس کا آسان حل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا، جس کی طرف آپ نے جو ہے رہنمائی کر دی اختصار کے ساتھ. تو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. جو مرد حضرات ہیں، جو ورثاء ہیں، ان کو برابر حصہ ملتا ہے والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں سے. اسی طرح خواتین کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے جو والدین اور قرابت دار چھوڑ کے جاتے ہیں، چاہے وہ کم یا زیادہ ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کے طور پر مقرر کیا ہوا حصہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تو دنیا چھوڑ کر جانے والے یا پھر دنیا میں جو ورثاء باقی ہیں تو کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپس میں رضامندی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا سورۃ النساء کے اندر، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ آپس میں اگر رضامندی ہو. ایسی صورت میں جو ہے کہ کچھ ورثاء یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے اس میں دستبردار ہوتے ہیں، کچھ زیادہ حصہ کسی ایک وارث کو کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو یا کسی کی اولاد ماشاءاللہ زیادہ ہو، کوئی اور وجہ ہو یا مریض ہو، تو کچھ حصہ زیادہ ان کو دیتے ہیں. اگر نہ دینا چاہیں تو مالدار اور غریب اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، مکمل جو ہے یعنی برابر انصاف کے ساتھ حصہ دیا جائے گا. یہ ہوگی صاحب بھائی پہلی بات. لیکن عام طور سے جو آج کل جو اختلاف بعض مقامات پہ دیکھا جا رہا ہے صاحب بھائی، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بہت ضروری بات تھی وہ کہ بعض بیٹے مثال کے طور پر جو ہے اپنی ماں یا باپ کو کچھ چیزیں جو تحفے کے طور پہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر باپ کو گھڑی دے دیتے ہیں یا ماں کو زیورات دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دیتے وقت جو ہے وہ اپنی نیت کا اظہار کوئی کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے کہ یہ زیورات عاریتاً ہے، آپ استعمال کرو جب تک آپ زندہ رہیں، آپ کے زیورات ہیں، جب آپ دنیا سے چلی جائیں مثلاً تو یہ پھر واپس ہم لے لیں گے. یا پھر کوئی یہ کہے کہ آپ کے لیے ہمارے طرف سے تحفہ ہدیہ ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے. تو پھر اس کے بعد صاحب اگر کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ ماں یہ زیورات آپ کے لیے صرف جو ہے عاریتاً ہے، یہ میری ملکیت، میرا مال، میری بیوی جو ہے یہ پہنے گی بعد میں، اگر یہ کہہ کر دیتا ہے تو پھر وہ بیٹے کی ملکیت ہے. لیکن عام طور سے بہت ہی کم اس طرح ہوتا ہے. اور اگر کوئی بیٹا جو ہے اپنی ماں کو تحفے کے طور پہ کوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ پھر اسی ماں کی ملکیت وہ چیز بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس ماں کے جانے کے بعد
بیٹا اس کا مطالبہ کرے تو پھر یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کریم فرماتے ہیں الذی یعود فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، کہ کسی کو ہبہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو نعوذ باللہ خود جو یعنی قے کر کے اسی کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے، نعوذ باللہ. اس کو اپنے پیارے نبی نے بتایا کہ بدترین مثال ہے. تو اس طرح جو ہے کوئی شخص جو ہے تحفے میں دیتا ہے اس کے بعد واپس مانگتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں. لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ تحفہ واپس لینا اس وقت جائز ہے اگر وراثت میں وہ چیز واپس مل جاتی ہے. جیسے صاحب نے بتایا کہ جتنی بھی جائیداد ہے، مکمل مال، دولت، زمینات، مکانات جو بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے زیورات سب کو جوڑا جائے، ان کی قیمت لگائی جائے. اس کے بعد جو ہے چونکہ موصوف سے بھائی بہن صاحبہ نے کہا کہ جو کل 3 بھائی 1 بہن، تو یہ سب 4 ہو گئے، تو ان کے کل حصے بنتے ہیں 7. تو 7 حصے بنا کر جو ہے ان میں سے ایک بھائی کو 2 حصے دیے جائیں اور ایک بہن کو 1 حصہ دیا جائے. اب اس حصے میں کس کو یعنی اگر چاہے تو ان جو ہے جائیداد پراپرٹی کی قیمت لگائی جائے، زیورات کی قیمت لگائی جائے، کس طرح جو آپس میں جو ہے رضامندی کے ساتھ وہ تقسیم کر لیتے، آپسی بات ہے. لیکن کسی بھائی کا یہ کہنا کہ پورے زیورات بہن کو مل جائیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے. یا پھر پورے زیورات یا کچھ حصہ جو ہے جو جنہوں نے ہبہ کے طور پہ دیا تھا ماں کو تو ان کی وائف کو مل جائیں گے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ کل قیمت لگائی جائے. قیمت لگانے کے بعد پھر اس کے بعد کچھ زیورات وراثت میں اگر کسی کو ملتے ہیں اور وہی قیمت جو ہے آپس میں تقسیم کے موقع پر اگر جنہوں نے ہبہ کے طور پہ دیا تھا ان کی وائف کو مل جاتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کرے تو جائز ہے. ورنہ زبردستی کی چونکہ یعنی ہمارے بہن صاحبہ کے ہسبینڈ نے چونکہ ہبہ دیا تھا ہبہ کے طور پہ، پھر وہ ان کی وائف کو ہی مل جائے تو پھر یہ طریقہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگا، جائز نہیں ہوگا. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اس میں جب محترمہ بتا رہی تھی، معلومات دے رہی تھی اپنے بھائی اور شوہر کے حوالے سے کہ وہ 3 بھائی ہیں اور بہن کا انہوں نے بطور خاص یہ ذکر کیا تھا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے. ہمارے معاشرے میں آج کل ایک یہ بیماری بھی پھیل گئی ہے کہ بہنوں کو یا بیٹیوں کو جب ان کی شادیاں ہو جائیں اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو ہم نے جہیز میں دے دیا تھا، اس کے بہت کچھ اب اس وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ایک غیر اسلامی عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑے گا. اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے بہنوں کا حق انہیں دیا جائے. یہ ان کا قانونی حق ہے جو کہ اللہ نے فرض کیا ہے قرآن پاک میں. اس کو فرض کے طور پر، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح یہ تقسیم بھی فرض ہے. اس میں کوئی گنجائش ادھر ادھر کی نہیں ہے کہ جو فلان دے دیا تھا اب نہیں دیں گے. وہ اگر دیا تھا اگر اس میں کوئی بہت اضافہ کیا اس کا ایک الگ حکم ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں یہ یہاں سے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ان کو وراثت میں پورا ان کا حصہ ملنا چاہیے. اللہ کرے کہ توفیق دے. جو ہماری بہن کا معاملہ ہے اور جتنے دوسرے سامعین بھی اگر اس میں سن رہے ہیں، اور ایسے بہت سے فیملیز ایسی ہیں جن کے ہاں یہ کوتاہی اور یہ غلطی بلکہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. سلیم اللہ انصاری صاحب کا سوال کہ خصی بکرے کی قربانی کے حوالے سے کسی مولوی نے انہیں فتویٰ دیا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ سب ہے، بے شک جب قربانی ہوتی ہے تو ایسے جانور کی قربانی کی جائے جو خوبصورت ہو، پسندیدہ ہو. جیسے ہم عام طور سے آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں تو خوبصورت چیز دیتے ہیں، عیبدار چیز نہیں دیتے. جب مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربانی کا جانور پیش کرتے ہیں تو پھر وہ خوبصورت ہو. اور اس کے بعد مسند احمد میں اور ترمذی میں حضرت برا بن عازب سے یہ بات بتائی گئی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ کچھ عیوب ایسے ہیں، ان کچھ کمزوریاں، تو اگر یہ عیب پائے جائیں تو ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی جانور لنگڑا ہو، کوئی کانا ہو، کوئی بالکل مریض ہو، تو اس طرح کے جانور جو ہے ان کو جو ہے قربانی میں نہ پیش کیا جائے. یہ بات صحیح ہے. لیکن اگر کوئی جانور جو خصی ہے تو جسے اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جانور ماشاءاللہ موٹا ہو اور اس کے اندر گوشت زیادہ آئے، تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی خامی یا عیب نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، بلکہ اسے خوبی کے طور پر شمار کیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے مستند بتایا. مستند احمد میں ابو رافع سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ
اصحاب کبشین موجوعین، جو خسی کے ہوئے 2 بکروں کی قربانی نبی کریم نے پیش کی۔ جب پیارے نبی نے خود ایسے جانوروں کی قربانی پیش کی، عملاً آپ نے ثبوت پیش کیا کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، تو پھر کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یا تو ان کے پاس علم نہیں ہے، یا پھر انہوں نے اس طرح کی بات کیوں پیش کی، یا پھر اس جانور کے بارے میں کوئی اور عیب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جہاں تک موصوف نے جو لفظ پوچھا خسی جو جانور انہوں نے کہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر وہ بکرا ہے تو 1 سال کی عمر پار کر چکا ہو، اور دمبا ہے وہ بھی 1 سال کی عمر کو پار کر چکا ہو، لیکن اگر دمبا کسی کو 1 سال والا نہ ملا تو مجبوری کی حالت میں 6 ماہ سے زیادہ اگر اس کی عمر ہو چکی ہے، تب بھی جو ہے ایسے دمبے کی جو ہے یعنی بھیڑ جو دمبا ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہو سکتی۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے تاکہ قربانی صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہو اور اس کی برکت انشاءاللہ حاصل ہو جائے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ سلیم اللہ انصاری صاحب کا دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، کیا یہ بات صحیح ہے، یا اس کی تفصیل اگر بتا دیں تو اچھا ہے؟ جی صاحب ہے، بے شک آپ نے اچھی بات کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک نماز ارکان اسلام میں شامل ہے، اور نماز کا انکار کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بات وارد حضرت جابر سے کہ مسلمان اور غیر اسلام دونوں میں فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے، اور مسند احمد میں حضرت بریدہ سے حدیث مروی العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی علامت جو ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کا انکار کرنے والا تو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، اور جہاں تک کوئی بندہ جو ہے نماز کا اقرار کرتا ہے، نماز کی فرضیت کو مانتا ہے، لیکن اس سے سستی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ توبہ کرے، استغفار کرے اور نماز کی پابندی کرے۔ اور جہاں تک قربانی کی بات ہے صاحب بھائی کہ کس کی قربانی صحیح ہوگی کس کی نہیں ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہو وہ قربانی کرے۔ اسی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نمازی بنا دے، اور اس کے دل میں نماز پر ایمان، نماز پر یقین، نماز کی محبت اور نماز کی عادت اس کے دل میں ڈال دے۔ اس طرح ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ اس طرح نماز میں کوتاہی کرتا ہے لیکن قربانی کرنا چاہتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو قربانی سے منع نہیں کریں گے، بلکہ کہیں کہ آپ بے شک قربانی کریں اور نماز کی پابندی بھی کریں۔ یہاں پر سے بھائی جب مولوی حضرات یہ کہتے ہیں جب قربانی کے موقع پر کہ بے نمازی کی قربانی نہیں ہوتی، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی اہمیت تو بتاتے ہیں، لیکن سال کے 12 مہینے پھر نماز کی اہمیت کیوں نہیں بتاتے؟ تو ایسے شخص کے دل میں صرف بقرعید کے موقع پر تو قربانی کی محبت داخل ہو گئی، تو کیونکہ مولوی حضرات نے قربانی کی باتیں اتنی اچھے طریقے سے پیش کی ان باتوں کو، اسی طرح نماز کے بارے میں بھی جمعے کے خطبے ہیں، بیانات ہیں، دروس ہیں، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں آج کل تو ماشاءاللہ یوٹیوب ہے اور فیس بک ہے، اس طرح جو ہے یعنی لوگوں میں نماز کے بارے میں جو ہے ابھارے، رغبت دلائیں، تاکہ صرف سال میں ایک بار آ کے کہے کہ بھی وہ نماز نہیں پڑھتا اور جو ہے قربانی کرتا ہے تو پھر قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو کہنا تو آسان ہے، لیکن کسی بے نمازی کو نمازی بنانا یہ اہم ہے۔ تو یہ کارنامہ انجام دیجئے تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ثواب دے گا۔ کسی کو قربانی سے روک دینا ہے تو آسان ہے، لیکن اس کو قربانی کی پابندی کروانا، نماز کی پابندی کروانا یہ بڑا کام ہے، تو ایسا کام کروا کے جو ہے ثواب حاصل کریں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ سید محمد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا رزق میں برکت کے لیے کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ، کوئی دعا ہے؟ تنخواہ جتنی لی جاتی ہے اس میں کوئی دعا ہو وہ پڑھ کے پھونک دی یا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ جس صاحب اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک جو ہے روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس بات پہ ایمان رکھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزی کی تقسیم میں دنیا میں فرق رکھا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے۔
اور کسی کی روزی میں کمی ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، اور کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہو جانا یہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بھی پیسے سے نوازا، اور کئی نیک لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس پیسہ کم تھا، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے، اگر ناشتہ ہوتا تو آپ ناشتہ کر لیتے، اور اگر ناشتے کا انتظام نہ ہوتا تو آپ کہتے کہ میں آج جو ہے نفل روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے پریشان نہ ہو جائیں کہ بھئی یعنی مال و دولت ہی جو ہے یہ برکت کی علامت ہے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، موصوف جو کہتے ہیں کہ برکت چاہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کمائی میں اور روزی میں برکت دے دیں۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی خاص طور سے پابندی کریں، اور جو قرآن مجید سورۃ نوح کے اندر صاحب ہے جو دعا حضرت نوح علیہ السلام کی جو تاکید ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرتے رہو، اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی استغفار جو ہے یہ بھی برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور بات یہ ہے کہ حلال کمائی کی پابندی کریں، اور ایک بات درود شریف پڑھتے رہیں، اور ایک بات یہاں پہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اس پر قناعت اختیار کرے، اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، مال ضائع نہ کریں، اور سوچ سمجھ کر جو ہے صحیح طریقے سے اپنا پیسہ خرچ کرے اور پیسے کا تحفظ کریں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا پیسہ نہ دیں جو کہ پیسہ ضائع کرنے والے ہوں، اور اس کے بعد پیسہ بڑھانے کے جو صحیح طریقے ہوتے ہیں تو ان طریقوں کو اپنائیں، اور اس کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ قناعت اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور بڑھا کر تم کو دے گا۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ روزی میں برکت ہو۔ جی سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ والا ایک وہ جو دعا کا ایک حصہ بھی ہے نا کہ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اگر وہ اتنا ہی اسی سے کو پڑھتے رہیں یا پڑھ لیں یا جب خیال آیا اس کو پڑھ لیں تو امید ہے کہ اس طرح بھی ان کا ایک معاملہ حل ہو جائے گا۔ جی صاحب بھائی، ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک جو آپ فرما رہے ہیں تو اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی، تو آپ جو فرما رہے بالکل مسنون دعا ہے، اور اس دعا کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بالکل وہ بات ہے کہ اللہ جو کچھ روزی تم نے ہمیں دی ہے اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، یہ الفاظ اس دعا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ سید محمد صاحب کا دوسرا سوال کہ اگر کمپنی کی طرف سے کمپیوٹر میں اسے یہ ایک اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے اس پاسورڈ کے ذریعے کمپنی کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اس کے اپنے شعبے سے متعلق تو یقینی بات اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور انہوں نے وائرنگ کا شعبہ بتایا تھا، لیکن وہ اس پاسورڈ کے ذریعے دوسرے شعبے تک بھی پہنچ جاتا ہے، کیا وہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے یا اپنی معلومات کے لیے وہاں سے کوئی ڈاکومنٹ اگر حاصل کرتا ہے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی طرف جو ہے جب سوال آ رہا تھا تبھی آپ نے اشارہ کر دیا کہ جو مسئول جو موصوف ان کے شعبے کے جو انچارج ہیں، ذمہ دار جو بھی ہیں یا کمپنی والے، کیا ان کو پتہ ہے کہ اس طرح امکان ہے، اس طرح کرنے سے کمپنی کا نقصان ہے، یا پھر موصوف کہیں اس کام کے ذریعے حلال سے پار ہو کر، حلال کو پار کر کے حرام کام کی طرف، تو یعنی حرام کام سے مراد کوئی ناجائز تجارت میں تو نہیں جا رہے ہیں، اور کمپنی کو معلوم ہے اور جس کمپنی نے آپ کو کام پہ لگایا ہے ان کے خلاف تو آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے، اور انہوں نے خود آپ کو اجازت دی، چھوٹ دی، ان کو خود پتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی ممانعت اس میں نہیں ہے، تو پھر آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میرے سمجھ بات آ رہی سروس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بھائی انشاءاللہ۔ محمد سلیم صاحب کا سوال کہ استخارہ کرنے کی کیا اہمیت ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے، اگر نہ کریں تو اس کا کیا نقصان ہے، اور اگر کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟
جس سے بھائی استخارے کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت جابر سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو دعا استخارہ سکھایا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نبی کریم کی تعلیم کے مطابق دعا استخارہ پڑھا کرتے تھے. اس کے لیے آپ فرض نماز سے ہٹ کر کوئی جو ہے نفل نماز پڑھے 2 رکعت. اس کے بعد جو ہے اگر نفل نماز کا وقت نہیں ہے سنت نماز میں بھی سنت کے ساتھ ساتھ جو ہے استخارے کی نیت کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی ایک یعنی استخارے کی نیت سے ہی 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کے بعد اگر آپ کو دعا یاد ہے تو آپ جو ہے تشہد کے بعد یعنی سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھیں. اگر دعا یاد نہیں ہے تو پھر آپ نماز کے بعد دعا پڑھیں. اور اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ترجمہ آپ کو ملتا اپنی زبان میں دعا پڑھیں. اور اس کے بعد دعا کے دوران الفاظ جو آتے ہیں کہ یا اللہ 2 کام میرے سامنے ہیں, ان میں سے ایک کام میں کرنا چاہتا ہوں, اس کام کے ذریعے اس کام کی وجہ سے میرے لیے جو ہے دینی اور میرے لیے انجام کے لحاظ سے یہ کام فائدہ مند ہے, یہ کام میرے لیے کروا دے, مجھے برکت دے دے. اور اگر یہ کام میرے لیے دینی اور انجام کے لحاظ سے جو ہے نقصان دہ ہے, ایسی صورت میں اس کام کو مجھ سے ہٹا کر اس سے بہتر کام مجھ سے کروا دے. تو اس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے کی جاتی ہے. اور کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو اس کام کی وجہ سے آپ کو دنیا و آخرت میں خیر و برکت حاصل ہو سکتی ہے. اور بغیر استخارے اگر کوئی کام کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے اس کام سے آپ کو فائدہ ہو یا اس کام سے آپ کو نقصان ہو. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کی ایک ایمان اور اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ سے میں نے مشورہ کیا, یہ جو خوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی جو خوشی ہوتی ہے اللہ سے محبت کی, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو کم از کم اس ایمان کو یعنی بہت سارے فائدے برکتیں ہیں, لیکن ہمیں کہیں گے کہ جب نبی کریم نے بتایا کہ تم استخارہ کرو تو اللہ کے ساتھ جو ہے ہمارا رابطہ ہوتا ہے, مشورہ ہوتا ہے گویا کہ, اور نبی کریم کی سنت پہ عمل ہوتا ہے, اس کی برکت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. تو ان تمام جو ہے فوائد ان سے آپ بھرپور استفادہ کریں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. محمد سلیم صاحب کا دوسرا سوال عقیقے سے متعلق اور عقیقے کے گوشت سے متعلق کسی جگہ سے انہوں نے فتویٰ سنا ہے کہ عقیقے کا سارا گوشت تقسیم کیا جانا چاہیے, ماں باپ کو بطور خاص عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے وہ لوگ. جس سے بھائی جیسے آپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ کہاں سے یہ بات لائی گئی, اور بہت اچھا آپ نے مختصر جو ہے جواب دے دیا. بات تو آپ کی یہی صحیح ہے کہ بے شک عقیقے کا گوشت جو ہے جیسے بتایا جاتا ہے کہ عقیقے کے اندر جو کام ہوتے ہیں کہ نو مولود کے سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں اور نام رکھا جاتا ہے, اور لڑکا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کیا جائے. اور اس کے بعد پھر گوشت جو ہے آپ خود بھی کھائیں, خاص طور سے ماں باپ ضرور کھائیں, کیونکہ غلط عقیدہ لوگوں میں چونکہ پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں اور باپ کو گوشت کھلایا جائے تاکہ جو غلط عقیدہ اس کو توڑا جائے. اور اس کے بعد جو ہے دوست احباب, اڑوس پڑوس, مسلم غیر مسلم کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح جو فقراء مساکین و محتاج ان کے پاس بھی آپ پہنچائیں. تو اس طرح جو ہے عقیقے کا گوشت علماء کی تحقیق ہے کہ قربانی کے گوشت کی طرح جو ہے آپ اس کو بھی تقسیم کریں, کچھ کھائیں, کچھ تحفے کے طور پہ دیں, کچھ جو ہے صدقے کے طور پہ آپ دے دیں. ان تمام طریقوں پہ آپ ثواب کما سکتے ہیں. لیکن یہ عقیدہ غلط ہے کہ ماں باپ نہ کھائیں, تو یہ عقیدہ جو ہے غلط ہے. اس کو توڑنے کے لیے ضرور ان دونوں کو کھلانا چاہیے تاکہ اس عقیقے کے گوشت کی برکت خود ماں باپ سب سے پہلے حاصل کرے, دوسروں کو بھی اس کا فائدہ گھر والے بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں, ثواب حاصل کرے, برکت حاصل کریں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور یہ تھا ہمارا آج کا آخری سوال. اور اب ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر آج کی خبریں آپ نے سنی ہو یا گزشتہ 2-3 دن کی خبریں آپ سن رہے ہوں تو اس میں مقبوضہ فلسطین میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کو, مسلمان بھائیوں کو جس طرح یہودیوں کی طرف سے قتل کیا جا رہا ہے, چند روز پہلے 12 مسلمانوں کو شہید کیا گیا, ان کی کل نماز جنازہ ہوئی, اور آج پھر مزید 2 مسلمان تو صبح کے وقت صبح ہی نابلس میں شہید کر دیے گئے. پھر اس کے بعد فلسطین کے دوسرے 2 علاقوں سے بھی 2 اور مسلمانوں کی شہادت کی خبر آئی ہے. تو اپنے بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑیے, اور تنہا نہ چھوڑنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ خود لڑنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنی دعاؤں میں ان کے لیے حصہ رکھیے. ان کی اللہ تعالیٰ ان کو ثابت